खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। सो मेरे अजीज, आज हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे ईसाया नबी का सहीफा और उसका 44 बाब और उसकी हम 22वीं आयत पढ़ेंगे। ईसाया नबी का सहीफा और उसका 44 बाब 44 और उसकी हम 22 आयत यानी 22 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने तेरी खताओं को गटार की मानित और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सब कहे आमीन। मेरे अजीज, आज हम खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम पर गौर करें कि आज खुदावंद हमें वापस बुला रहा है और कह रहा है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है और तू मेरे पास वापस लौट आ। मैंने तेरी खताओं को गटार की माने बादल की माने, बादल आते हैं हवा में उड़ जाते हैं, और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा डाला। मेरे पास वापस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे अजीज, हकीकत में मेरे पास वापस आ जाना, खुदा के पास आए, ये रूहानी मैनों में ये वादा है उन सब के लिए साथ जो हर तरह से और इसी तरह खुदा के पास आएंगे। जब हम खुदा को याद करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो हमको याद करना शुरू कर देता है। बाज़ दफ़ा लोग घरों में बैठे हैं, हालात में भी, इन दिनों में भी। मैंने आज से 15 दिन पहले जो है वो कलाम सुनाया था कि खुदा कहता है कि तुम मेरे मक़दस में आओ, तुम मेरे मक़दस में आओ, तुम मेरी इबादत करो, तो मैं तो हमारे दरमियान से वबा को दूर करूंगा। कई दफा मैंने विज़न के दौरान लोगों को इस बात के लिए कायल किया है कि खुदा कह रहा है कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे दरमियान से वबा को दूर करूंगा। तुम मेरे दरमियान आओ, मेरे हजूर आओ, मेरे करीब आओ, मेरे नज़दीक आओ। असी घरों बैठे कह देते खुदा दे खादम नूं कि तुसीं साडे लई दुआ करो, साडा कारोबार बंद होया, मंदा होया। लेकिन याद रखें कि ईसाया 58 बाब में भी इस बात की वजाहत है। ये कलाम जो मैंने सबत के दिनों में सबत के मौका पर दिया कि सबत के दिन का एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो उस वक्त भी खुदा इस बात के लिए हमें तैयार करता है कि अगर तुम सबत के दिन अपने पाँव रोक रखो और अपनी खुशी के तालिब ना हो और अपना कारोबार ना कर, यानी कि ये सबत की बात है, तो मैं तुम्हें बाप यकूब के मिरास में से खिलाऊंगा। अब वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, उस बात के लिए कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी इबादत करो, मेरे हजूर आओ, मेरी बंदगी करो, मेरे दरमियान आओ, मेरे आगे झुक जाओ। और यहाँ भी आज हम खुदा के कलाम में से इसी बात के लिए तैयार हो कि खुदा हमें वापस बुला रहा है।
یہ اس وقت کی بات ہے کہ خدا بنی اسرائیل قوم کے لیے یسایہ نبی کو یہ بات سکھا رہا ہے، یسایہ نبی کو یہ بات دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے بنی اسرائیل قوم کی کہ ان سے کہہ دے کہ تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ، کیونکہ میں نے تو ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اور خدا نے فدیہ پرانے عہد نامے میں اپنی قوم کے لیے دیا کہ اس نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون کی غلامی میں سے نکالا، مصر میں سے نکالا، تاکہ وہ میری عبادت کر سکے، ان کو جانے دے۔ لیکن فرعون کیا کرتا تھا کہ انہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ خدا بار بار اس سے لڑائی کرتا ہے، خدا بار بار اسے کہتا ہے کہ تو میری قوم کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ آج بھی ہم ذرا تھوڑا سا اپنے ذہنوں پر زور ڈالیں، ہم شاید خدا کے حضور آنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بادشاہ فرعون تھا، وہ انسان تھا۔ آج ابلیس فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں خدا کے حضور نہیں آنے دیتا۔ آج روپیہ پیسہ یا عیش و عشرت جو ہے یہ ہمارے لیے فرعون ہے کہ ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ خدا تو یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس واپس لوٹا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ خدا نے ہماری خاطر، بنی اسرائیل قوم کی خاطر، باپ ابراہیم کو جس سے ہم ناواقف ہیں، جس سے ہم نے دیکھا نہیں ہے، بنی اسرائیل قوم کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم ان سے ناواقف ہیں، اس کے لیے خدا نے اپنا فدیہ دیا، ان کے لیے لڑائی کی، وہ اسیر ہو گئے، ان کو قید میں ڈالا گیا۔ خدا ابلیس سے، دشمن سے، شریر سے لڑ کر انہیں رہائی دے کر واپس لائے۔ یہ ہے ان کا فدیہ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ چند پایا۔ بدلہ تو چند پایا۔ تو میرے عزیز، یہاں ہم خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا وہاں سے ہمیں یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بیشتر بھی خدا جو ہے وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، خدا ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ بے شک ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم خدا کو یاد کریں یا نہ کریں، ہم اس کی حضوری میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو اس نے وعدہ کیا ہے، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور دنیا میں کوئی ایسی بڑی قوم نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ بہن بھائی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی معبود نے یہ بات نہیں کہی کہ میں ابتدا سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ بہت خدا بزرگ، خدا کا یعقوب کا خدا، بنی اسرائیل کا خدا، میرا اور آپ کا خدا یہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے عزیز، مگر جو پہلے ہم کو یاد کرتا ہے خدا کے نیک ارادوں کی بنیاد اس کے بندے ہیں، اس لیے کہ ان کو قید کرنے والوں کے خلاف اس کی لڑائی جائز ہے اور بجا ہے۔ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ خدا اپنی عبادت کے لیے، خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، خدا اپنے لوگوں کو مصیبت میں سے نکالنے کے لیے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہاں سے نکالتا ہے کہ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔
اور فرعون سے کہتا ہے کہ ان کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت کر سکے۔ تو خدا نے ہمیں غلامی میں سے نکالا ہے، خدا نے ہمارے جوے کو کھول دیا ہے، بندنوں کو توڑ دیا ہے، تو پھر ضرورت اور ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اس کی عبادت کے لیے آئیں۔ یاد رکھیں کہ آج کا جو دور، جو وقت چل رہا ہے، جب تک ہم خدا کے نزدیک نہیں آئیں گے، خدا کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ بے شک خدا کا خادم اور بھی ہیں، بڑے ہیں، آپ کے گھروں میں آتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ خدا کے پاس واپس نہیں آتے اس وقت تک بھی رہائی نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز، اس لیے ہم اس بات کو جانیں اور سیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کے مانے، آواز تیز بدل اٹھ کے کہا جانا جتنا مرضی کالا بدل آیا ہوگا، آواز دی اڑا کے لے جاتی۔ بادلوں کی طرح بادل آئے، برسے ہیں، نہیں برسے، ہوا میں اڑ گئے۔ خدا نے ہماری خطاؤں کو معاف کیا ہے، خدا نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ اگر ہم آگے چلے ذرا 47 باب یسایہ کا، تو یہاں بھی خدا ہمیں 4 آیت میں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں ہی تو ہمارا خداوند خدا ہوں، تو ہمارا فدیہ دینے والا ہوں، تو میں معاف کرنے والا ہوں، تمہیں نجات دینے والا ہوں۔ 47 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے ہمارے فدیہ دینے والے کا نام رب الفاج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کی یاد دلائی جا رہی ہے، بنی اسرائیل قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا فدیہ دینے والا جو ہے وہ رب الفاج، یعنی وہ فدیہ دینے والے کا نام رب الفاج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ وہ جو ہم پر رحم کرتا ہے، وہ جو ہمارا خیال کرتا ہے، وہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ ہمارا خیال کرتا اور ہمیں برکت سے نوازتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے، اور اس کا نام ہے رب الفاج، اسرائیل کا قدوس۔ اور دنیا میں کوئی ایسا معبود کوئی اور نہیں ہے جس کے پاس ہم جا سکیں، کیونکہ خداوند اپنے کلام میں یہ فرماتا ہے کہ اسرائیل کا قدوس میں ہوں، ابتدا سے لے کر آخر تک میں ہوں، میرے سوا کوئی اور دوسرا خدا نہیں۔ تو اس لیے ہم غور کرتے رہیں کہ خدا ہم سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے۔ اب ذرا 48 باب کی 17 آیت پر غور کریں، یسایہ، تو یہاں بھی اس نے لکھا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ یہاں وہ بات جو پہلے میں نے کی کہ خدا اپنے بندہ یسایہ کی ذریعے بنی اسرائیل قوم کی تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بتاتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ میں تو ہمارا فدیہ دینے والا ہوں، تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ۔ وہاں بھی ہم نے یہی پڑھا، اور جب ہم نے 47 باب اس کی 4 آیت میں پڑھا تو یہاں بھی خدا نے یہی بات یاد دلاتا ہے کہ میں تو ہمارا خداوند رب الفاج ہوں، اسرائیل کا قدوس ہوں۔ تو میرے عزیز، آج ہم سب اس کے فدیہ دیے جانے کے وسیلہ سے بیٹھے ہوئے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے،
جو اس نے ہم پر کیا ہے، وہ جو ہم پر رحم کرتا ہے، وہ جو ہمیں بچاتا ہے اور ہماری خاطر ابلیس سے جنگ کرتا ہے، فرعون سے جنگ کرتا ہے، ہماری خاطر شریر سے مقابلہ کرتا ہے اور ہمیں چھڑا لے جاتا ہے، ہمیں مصیبت میں سے نکالتا ہے، ہمیں پریشانی میں سے نکالتا ہے، وہ ہمارا فدیہ دیتا ہے، وہ ہماری خاطر اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے کہ میرے لوگوں کو میرے پاس واپس آنے دے، ان کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت جو ہے وہ کر سکے۔ تو میرے عزیز، ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ وہ خدا جو ہمارا فدیہ دینے والا ہے اور جس نے ہمیں نجات بخش دی ہے، ہم نجات یافتہ ہے، ہم بچائے ہوئے ہیں، ہم خدا کے حضور ایسے ہیں جیسے اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے، فرزند بخشا ہے۔ اگر ہم چلے جب آپ اس کی 5 آیت پر غور کریں تو یہاں بھی اس نے لکھا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ اس بات کے لیے ہم ذرا غور کریں کہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا آقا، تیرا شوہر، آج کلیسیا کا شوہر، بنت صہیون کا شوہر، اس کا دولہا، وہ جو ہمارا بچانے والا، وہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے بنایا، باطن میں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے، وہ ہمارا نجات دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ آپ اپنی، اس کا نام رب الفاج ہے، وہ تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ پھر سے وہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ میں تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس، وہ ہمارا باپ ہے، اور باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو بچاتا ہے۔ کل ایک بھائی وہ مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، آج وہ چرچ نہیں آئے، ابھی پورا ہفتہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے، بھی کل کہتے تھے دعا کرو، معاملہ خراب ہے، مصیبت میں پھنسے، بار بار وہ مصیبت میں پھنس رہا، لیکن بار بار خدا سے بچانا۔ بہت سارے اس کے اندر اسے مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن ہر مصیبت میں سے خدا اس کو نکالا، اور وہ مصیبت میں اس لیے پھنس رہا ہے کیونکہ اس کے بچے اس کی حکمہ دولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے۔ آج جب ہم اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حکمہ دولی کر رہے ہیں، ہم کوئی بات نہیں مانے، لیکن خدا پھر بھی ہمیں مصیبت میں سے نکال، پریشانی میں سے نکال رہا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رو رہا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، لیکن ہمارا خدا اسرائیل کا قدوس، اگر ہم انسانی باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارا آسمانی باپ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں مصیبت سے نکالتا؟ اس نے تو ہمیں ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، اس نے تو ہمیں نجات دی ہے، اس نے تو ہمیں گناہوں کو بھی اس نے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز، ہم اپنے باپ کی حکمہ دولی نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے باپ کے فرمان کو بچا لائیں، ہم اپنے باپ کی باتوں کو سنیں اور غور کریں، کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں مفید تعلیم دینا اور سکھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں پریشانی میں ڈالتا ہے، تاکہ ہم اپنی راہ بدلیں، تاکہ ہم واپس اس کے پاس آ جائیں۔
لیکن اس بات کے لیے بھی ہمارے پاس یہ شرط ہے کہ جب تک ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب تک ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب تک ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، اس وقت خدا ہمیں یاد آتا ہے. پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر ہم خادموں سے بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر ہم بے شک چرچ بھی آئے، کیوں کچھ بھی آئے، ہم اتنی دیر تک جب تک مصیبت ٹالنے جاتی ہے ہم اس وقت تک خدا کے حضور رہتے ہیں. اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم باغی ہو جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں. یہی حالات جو تھے وہ بنی اسرائیل قوم کے تھے کہ جدو خدا نے بنی اسرائیل قوم نو کہ مصیبت جو پریشانی جو کٹ گیا سی، اسیری جو لے آتا سی، قید جو کٹ گیا سی، تے ادو کہتے سی، ادو دعا کرتے سی کہ خدایا سانو کٹ لا، تے جدو کٹ کے لے آتا ہے پھر آکڑ جاتے. خدا انہوں کی دے رہا ہے؟ بٹیرے کھانو دے رہے، گوشت دے رہے، مانو کے کھانو دے رہے. تے وہ پھر کی اگوں کی کہتے اللہ سانو تے مصر دے جڑے وہ ساگ تے گنڈے سی وہ بارے جے نہیں، سانو تو اتنے بیابان کے بارے نہیں رہن دا. آج ہمارا بھی بنی اسرائیل قوم کی طرح یہی حال ہے کہ ہم اپنے خدا کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے خدا کی ان مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں. خدا ہم پر اپنا احسان جتاتا نہیں. خدا جو برکت ہمیں دیتا ہے وہ کبھی ہمیں جتاتا نہیں کہ میں تینوں فلانے وقت فلانی برکت دیتی، میں تیرے فلانے کام آیا تھا، میں تینوں فلانی مصیبت جو کٹائی، میں تیرے فلانی پریشانی دور کی تھی، میں تینوں فلانی جگہ تو قید تو کٹ کے لیا تھا، میں فلانے دشمن کو بچایا سی. تے انسان کی کرتا ہے؟ انسان ایک کام کر کے تو 10 باری اگلے بندے تے سر تے ٹھوک دیتا ہے تے اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اور 10 باری او میں تیرے فلانی جگہ کام نہیں دیا ہے، میں تیرے فلانی جگہ کام. خدا تو ہمیں یاد نہیں دلاتا، ہم انسان ہوتے ہوئے دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ میں تیرے فلانی چیز دی تھی، فلانے وقت دی تھی، فلانی چیز دی تھی، فلانے وقت دی، فلانی جگہ تیرے کام دیا. نہیں، خداوند ہمارا خدا جو فدیہ دینے والا ہے. آئے ہم ذرا آتے حوالہ نکالے، پہلا تموتھی اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت. تو میرے عزیز اس لیے ہمارا خداوند خدا جو ہمارا فدیہ دینے والا ہے وہ ہمیں واپس بلا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جا، لوٹ آ، تاکہ تو میری عبادت کر سکے. وہ نکال رہا ہے ہمیں مصیبت میں سے، پریشانی میں سے، دکھ میں سے نکال رہا ہے کہ نکل عبادت نکالیے. ذرا تموتھیس 2 باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. ہمارا خداوند یسوع وہ جو نجات دہندہ بن کر آیا، جس نے انسان کی شکل اختیار کی، ایک واری سے پیدا ہوا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے، ہمیں معافی بخشے، ہمیں مخلصی بخشے، ہمیں رہائی بخش دے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے فدیہ دیا تاکہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. اسی گواہی کی نہیں دینے پر خدا دی گواہی کٹتے انسان دی دیا. پھر سانو یاد آتا ہے فلانا اس وعدہ ساڈے فلانے وقت چ کام ہے، اسی انہوں یاد کر. یاد رکھیں کہ خدا انسانوں کو تیار کرتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے. ہمیں خدا کے نام کی گواہی دینی ہے کہ ہمارا زندہ خدا، بچانے والا، ہمارے لیے فدیہ دینے والا، ہمارے لیے صلیب پر قربان ہونے والا، اپنے بدن کو پیش کرنے والا، اپنے خون کو بہانے والا، جس نے صلیب پر چڑھ کر بھی ابلیس کو کچلا، اس کے سر پر اپنے پاؤں کو رکھا، اس نے صلیب پر چڑھ کر بھی ابلیس کے ساتھ جنگ کی تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم رہائی پائیں. اس لیے میرے عزیز
ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ، میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ آج ہم یاد کریں کہ ہم کس طرح اور کس طریقے سے اور ہم خدا کے حضور واپس آتے ہیں۔ ہم واپس آنے کے لیے تیار ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ بار بار کہا جا رہا ہے جی چرچ آئے، دعا کریں۔ ہم دیکھ لیں کہ ہر سنڈے کی عبادت میں دیکھ لیں کہ ہم کتنے ہوں۔ اگر ہم چاہے تو یہ چرچ بھر بھی سکتا ہے، کہاں چاہے تو نہیں بھی بھر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، وہ جو فدیہ دینے والا ہے وہ ہمیں واپس بلا رہا ہے، کہتا ہے آ جاؤ، آ جاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے۔ اگر ہم اس کے پاس آ جائیں گے، وہ جو ہمارا خیال کرتا ہے، اگر ہم اس کے پاس آتے ہیں، اور یہ روحانی معنوں میں بات بتائیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کے حضور جھکتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو بندگی کرتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے، روحانی معنوں میں اس کے حضور واپس آ جانا، یہی بات ہے۔ اور خدا کو یاد کرنا ہے۔ اس سے بہتر کہ ہم خدا کو یاد کریں، خدا ہمیں پہلے سے ہی یاد کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ خدا ہم سے دور بھی ہوتا ہے۔ ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہماری لاپرواہی کی سستی کی وجہ سے خدا ہم سے دور بھی ہوتا ہے۔ اور خدا سے دور ہم بھی ہوتے ہیں، خدا ہمارے نزدیک ہی رہتا ہے۔ دور اسی جانے جتنا مرضی چل رہی ہے، خدا وہی ہے، قریب ہم نے آنا ہے، نزدیک ہم نے آنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہمیں واپس بلا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے حضور واپس آئیں، واپس لوٹ آئیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے درمیان سے یہ وبا کو دور کر دوں۔ تم اپنے باپ دادا کی طرح ان کی مانند گردن کش نہ بنو، سخت نہ بنو، انہوں کی طرح اپنی روایتیں یعنی وہ قائم نہ رکھو، بلکہ خدا کے قریب آ جاؤ، اس کی قربت میں آ جاؤ۔ ابھی دیکھیں کہ کتنی دعائیں ہوئے ہیں، کتنے مہینوں سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، ابھی تک یہ وبا، یہ مصیبت ہمارے درمیان سے جا رہی ہے۔ کیوں نہیں جا؟ اس کی وجہ کیا؟ ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں، سوچیں کہ یہ وبا ابھی تک ہمارے درمیان سے دور کیوں نہیں ہے؟ کیوں دور نہیں جا رہی؟ کیوں ہم خدا سے دور ہیں؟ کیوں ہم اس وبا میں پھنسے ہوئے؟ کیوں ہم اس وبا کی وجہ سے دہشت میں ہیں، ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں کہ کہیں یہ بیمار میرے گھر میں مجھے کسی اور کو نہ لگ جائے؟ اس لیے میرے عزیز، اس کے لیے ایک ہی بات ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ سو میرے عزیز، اب اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور خدا کے حضور آج کے کلام کی دعا۔ سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ آمین۔